अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम बात करेंगे मौला अली कुर्दिस्तानी पे, और फिर ये दम के हवाले से हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे होता है, ये कहाँ सीखा जाता है। इस सारे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौलाना इस्माइल साहब तशरीफ़ फरमा है, और हमारी कोशिश हुई कि हम उनसे इस सिलसिले में मालूमात लें और इस पे हम डिटेल्स में बात करें कि ये क्या चीज़ है जिसके पीछे लोग इतने सारे लगे होते हैं और कहते हैं कि जी फलां जगह दम किया जाता है, फलां जगह दम किया जाता है, और फिर लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, कोई कहते हैं जी ये गलत है, कोई कहते हैं ये बंदा फ्रॉडिया है, कोई क्या। तो इस पे आज हम थोड़ी तफसील से बात करें कि ये असल में चीज़ क्या है। तो आप मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह ये एक इल्मी बहस होगी, एक इल्मी बहस तो नहीं, एक इल्मी बात होगी जो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने में मदद करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एक मौला अली कुर्दिस्तानी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। तो कोई कहते हैं कि जी ये माला है, कोई कहते हैं मौला है, कोई कहते हैं जी डॉक्टर है। ये मौला और माला ये क्या चीज़ है, इस पे थोड़ी सी आप कुछ बात करेंगे। स्टार्ट इधर से लेते हैं। माला जज़ाकल्लाहु खैरन अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसे आपने पूछे माला, तो माला तो ये कोई हमारे जो दीनी चीज़ें, इनमें किसी चीज़ का नाम हमने नहीं सुना अभी तक। किसी शख्स का नाम रखा जा सकता है। तो लफ्ज़ मौला है, मौला का मतलब जो है मुख्तलिफ इसके मानी आते हैं। तो जो आम तौर पर मशहूर एक मौला तो हम लोग अल्लाह को मौला कहते हैं। कुरान ने लफ्ज़ कहा है अंत मौलाना, तो यहाँ यकीनन हम अल्लाह ही को अपना मौला कहते हैं। तो दूसरा मौला जो है, एक मौला पेशवा के मानी में भी आता है। बहरहाल इसके मुख्तलिफ मानी आते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपने पूछा कि जो कुर्दिस्तानी साहब यहाँ आए थे पाकिस्तान और फिर चले भी गए, तो इनके नाम के साथ ये आता है और ये आता है, ये तो फ़कत एक नाम है। तो जैसे अफ़गानिस्तान के इलाक़ों में लोग जो है ना मुल्ला भी कह देते हैं, तो मुल्ला को वो लोग मोल्ला बोलते हैं। मुल्ला को मोल्ला बोलते हैं। हाँ, मोल्ला बोलते हैं वो लोग। तो ये उन इलाक़ों का लफ्ज़ जो मुल्ला है वो ही मोल्ला इस्तेमाल किया जाता है। सही। हाँ, और ये जो मौलवी लफ्ज़ निकला हुआ है, ये मौला वाले लफ्ज़ से। मौलवी का असल मतलब ये होता है कि अल्लाह वाला। सही है। हाँ, असल मौलवी वही होगा जो अल्लाह वाला होगा, मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाला होगा और लोगों को भी मस्जिद से और अल्लाह से ताल्लुक़ बनवाने वाला होगा, वही शख्स मौलवी हो सकता है। सही है। यानी ये लफ्ज़ जो ये असल में जैसे हम कहते हैं कि जी फलाना सुडेरवी, मिसाल के तौर पे, तो उसका मतलब है कि ये सुडेर से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो मौलवी, मौला से जोड़ने वाला बंदा जो है उसको मौलवी कहते हैं। इसमें और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मौलाना साहब, ऐसे है कि मैं एक और चीज़ ज़हन में है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी मौज़े ख़त्म हो गए, पैगंबर चूँकि यहाँ से पर्दा कर गए तो मौज़े ख़त्म हो गए। तो हम तो दो चीज़ें हैं, एक मौज़ा है, एक किरामत है। मौज़ा, जैसे कि आपने फरमाया कि मौज़ा जो है ये पैगंबरों के साथ ताल्लुक़ रखता है, और किरामात जो हैं ये औलिया कराम या अल्लाह ताला के अच्छे जो लोग हैं उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। क्या ये मौज़ात भी ख़त्म हो गए और किरामात भी ख़त्म हो गए? आप क्या कहते हैं? मौइज़ात तो यकीनन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ही ख़ास होते हैं कि ऐसी चीज़ ज़ाहिर हो जाए जो खिलाफ आदत होती है, अल्लाह ताला उनके हाथ पर ज़ाहिर फरमा देते हैं, और ये अल्लाह के हुक्म से होती है। ये नबियों की मर्ज़ी से नहीं हो सकती, अल्लाह के हुक्म से ही मौइज़ा सामने आता है। तो बहरहाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत से मौइज़े थे, उनमें से एक कुरान मजीद भी मौइज़ा है। तो दूसरी बात आपने ये पूछी कि करामात जो हैं ये औलियाउल्लाह के साथ होते हैं। करामातुल औलिया हक़्क़ुन, किताबों में ये लफ्ज़ आता है कि औलिया की करामात हक़ हैं, लेकिन ये करामात भी औलिया की भी अल्लाह के हुक्म से आती हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकता। तो करामात में यही चीज़ ज़्यादातर होती है, और ये है कि आजकल भी ये करामात ज़ाहिर हो सकती हैं। ये नहीं कि भाई पहले ही औलिया के साथ थी, आजकल भी ऐसे कोई बात सामने आ सकती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि ये जो लोग दम करते हैं, अक्सर लोग दम करते हैं तो कहते हैं, ये लोग सवाल पूछते हैं कि जी कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ है, इसने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, या ये वो।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو دم کرتے ہیں، کیا یہ دم کرنا جو ہے واقعی کسی یونیورسٹی یا کسی مدرسے سے ریلیٹڈ ہے اور یہ وہاں سکھائی جاتی ہے، یا ایک ایسی چیز ہے جو سینہ بسینہ چلتی رہتی ہے اور اس کو کسی یونیورسٹی یا کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں بلکہ ایک دوسرے سے سینہ بسینہ چلتی ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں اس میں آ سکتی ہیں۔ مدرسے میں ہمارے ہم جب دورہ تفسیر پڑھا کرتے تھے تو ہمارے اساتذہ جو ہے جہاں دورہ تفسیر کی آیات کی تفسیر بتاتے تھے، وہیں پر جو ہے یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ جو دم ہے یہ آیت جو ہے یہ فلاں چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے، ہاں فلاں چیز کے لیے وظیفہ ہے، فلاں چیز کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے اساتذہ ساتھ وظیفہ اور دم بھی بتاتے تھے۔ تو یہ علماء کرام سے، بزرگان دین سے سیکھا بھی جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کام کو مستقل طور پر اپنا پیشہ بناتے ہیں اور پھر وہ بزرگوں کے پاس جا کر سیکھتے رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی عالم ہو، تو غیر عالم آدمی بھی جو ہے اس کام کو کر سکتا ہے علماء کرام سے، بزرگان دین سے سیکھ کر۔ اچھا، اسماعیل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اکثر لوگ جو اس کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں میرے علم کے مطابق، کیونکہ میں بہت کم علم ہوں بلکہ میں تو کسی مدرسے سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، اس کا ترجمہ شاید یہ ہے کہ میری آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پہ مت بیچو۔ تو کیا اس پہ پیسے لینا جو ہے یہ مناسب ہے یا نہیں؟ یا اگر کوئی بندہ غریب ہے اس کو ہم اپنے طور پہ خود ہی کچھ پیسے دے دیتے ہیں، میں چلا گیا ہوں، کوئی بندے نے مجھے دم کیا ہے یا کوئی میری خدمت کی اور میں نے اپنے طور سے اس کو ایک جوڑا کپڑے دے دیے یا کچھ دے دیے، تو مناسب ہے یا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دم کے لیے جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں تو اس کا ہمارے علماء اس کے جائز ہونے کا کہتے ہیں، اور اس پر ایک حدیث شریف سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے کسی جگہ پر گئے تھے، حدیث شریف کا خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو، کہ وہاں سفر میں کوئی شخص بیمار ہو گیا، تو اس شخص نے کہا کہ بہرحال اس کو دم کر دیا گیا، اور اس نے جو ہے وہ بکری یا کوئی چیز دے دی تھی ہدیے کے طور پر، تو ان لوگوں نے وصول کر لی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ تو خلاصہ ساری بات کا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ لینا جو ہے جائز ہے، ہمارے علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ جی جی، کچھ لیا جا سکتا ہے، کوئی اگر کسی کو ہدیتاً کوئی چیز دیتا ہے تو وہ وصول کر لے اور خود استعمال کر سکتا ہے، اس کو لے سکتا ہے، جی، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ نے ایک علم سیکھا ہوا ہے، خوابوں کی تعبیر آپ کرتے ہیں، تو یہ جو لوگ اس پہ، میری اصل میں بات کرنے کا مقصد، اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ اس پہ بہت زیادہ شکوک و شبہات کا وہ کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، تو میں اس چیز پہ یہ سمجھنا چاہتا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ سے میں یہ سمجھوں کہ آپ نے خوابوں کی تعبیر کا ایک علم سیکھا ہوا ہے، کیا یہ آپ نے کسی مدرسے سے سیکھا یا کیا؟ یہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ جی، یہ آپ کا سوال جو ہے بڑا ہی اہم سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ مدرسوں میں بھی اشارتاً جو ہے اساتذہ، ہاں بلکہ جو اس خواب کی تعبیر کے ماہر اساتذہ ہوتے ہیں وہ سمجھا بھی دیتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ ہر عالم جو ہے وہ خواب کی تعبیر سے مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ کچھ فقیہ ہوتے ہیں جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، کچھ تبلیغ والے علماء ہوتے ہیں، کچھ بزرگان دین ہوتے ہیں جو اللہ اللہ سکھاتے ہیں۔ ہمارے دین کے مختلف شعبے ہیں، اسی میں سے ایک خواب کی تعبیر کا شعبہ بھی ہے۔ اللہ کی رحمت سے میں اس میں کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ سوال پوچھا کہ یہ آپ نے کسی مدرسے سے سیکھا یا اس کا کوئی کورس کیا، تو یہ کہ میں اپنے ایک استاذ ہیں ہمارے، میں ان سے رہنمائی لیتا رہتا ہوں۔ تو شروع میں ایسے ہوا کہ میں مدرسے میں جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو طلباء جو ہے وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آتے تھے میرے پاس، تو اساتذہ بھی ان کو یہ کہتے کہ آپ جو جی ہے، اب آواز دیکھیں، اب آواز کلیئر ہے؟ اگر کلیئر ہے تو مجھے ذرا بتائیں، جی تھوڑا تیز بولیں گے آپ۔ تو اساتذہ جو ہے بہرحال وہ مدرسے میں طلباء جو ہے خواب ان کو آتی تو میرے پاس پوچھنے کے لیے آتے تھے، تو پھر میں کتاب بھی دیکھ لیتا تھا، اور پھر میں خود بھی کچھ خواب وغیرہ دیکھتا، تو اس کی وجہ سے بھی اور طلباء کے پوچھنے کی وجہ سے مجھے ایسا تجربہ ہونے لگا
پھر جو ہے باہر جو عوام میں سے دوستوں میں سے اور علماء جو ہیں وہ بھی مشورہ کرنے لگے, پوچھنے لگے. تو اس طرح مجھے اس میں کافی جو ہے اللہ کی رحمت سے تجربہ ہو گیا, اور کتابوں کو بار بار مطالعہ کرنا, اور پھر لوگوں کے تجربات اور مختلف قسم کے خواب جو ہیں پھر لوگوں کے آتے رہے. پھر میں جو ہے تجربہ ہوتا رہا. ہاں مجھے کافی اللہ کی رحمت سے اس کو تجربہ ہو گیا, اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کا خواب کہاں جا رہا ہے, کس قسم کا ہے. صحیح ہے. جی جی میں ایک اور چیز, میں اصل میں چونکہ وہ اصل ایک پہلو کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں, تو میں بیچ میں آپ کو کاٹ دیتا ہوں, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. جی جی وہ یہ کہ میں کہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں, ایک عالم کی میں نے ویڈیو دیکھی کہ جی آپ یہ اس عالم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو یہ تو عالم صرف سے نہیں ہے, اور آپ اپنے والدین سے دم کروائیں, اور اپنے رشتہ داروں سے کروائیں, اور اپنے قریب کے پڑوسی سے کرائیں. کیا یہ جو دم ہے, دم کرنے کا جو یہ سلسلہ ہے, کیا یہ بس ہر بندہ بس ایسے ہی بس بندے کو دم ڈال لے کر وہ ٹھیک ہو جائے گا, یا یہ پراپر ایک طریقہ علاج ہے اور اس کو سیکھا جاتا ہے, یا اس کو سینہ بسینہ سیکھا جاتا ہے اور اس میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ بہتر تو یہی ہے کہ اجازت ہو, اسی میں برکت ہوتی ہے. وہ تو ایک بات مشہور ہے کہ بھئی ہر کام جو ہے استاد کے واسطے سے, استاد کی رہنمائی میں کیا جائے تو اسی میں کامیابی ہوتی ہے, وہی کام جو ہے بہتر ہوتا ہے. تو استاذ کی اجازت ہو تو بہت بہتر ہے. انسان خود کرے تو اس میں نقصان, کیونکہ ناتجربہ کار ہوتا ہے تو اس لیے نقصان, کبھی کبھی نقصان بھی سامنے آ جاتا ہے. تو صحیح, اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان کسی استاد سے سیکھ کر دم کرے تو ٹھیک ہے. صحیح ہے. ایک اور چیز مولانا صاحب میرے ذہن میں ہے کہ یہاں ہمارے پاس اٹک میں ایک دو بندے ہیں جو میری نالج میں ہے. ایک بندہ ہے وہ ہڈیاں کا کوئی مسئلہ آپ کا ہو جائے, کوئی جوڑ چھوڑ آپ کا, یہ ملٹی فارم, ڈیری ملٹی فارم میں ہے, تو وہ ٹھیک کر دیتا ہے. وہ اس کو کوئی ایسے موڑ چھوڑ کے, شاید آپ کا اس کے ساتھ تجربہ نہیں ہوا ہوگا, تو وہ جب وہ اس کو موڑ چھوڑ کے ایک خاص طریقے سے, اور پھر اس کو وہ مختلف ہڈیوں کی وہ کرتا ہے. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے, اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس کے متعلق بھی وہی بات کروں گا جو میں نے ابھی پہلے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے بھی اساتذہ ہوتے ہیں, استاد ہوتے ہیں جو یہ کام سکھاتے ہیں. تو ان سے سیکھ کر ہی لوگ کرتے ہیں, خود بخود تو یہ نہیں ہو سکتا. استاد ہی ہوتے ہیں. اب میرے پاس اگر کوئی آدمی سیکھنے کے لیے آئے تعبیر تو, یا کوئی اور چیز قرات سیکھنے کے لیے آتا ہے, تو وہ سیکھ لے گا اور پھر کام کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, میرے بھائیوں, میرے بچوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, ساروں کو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میں کسی چیز کو کسی کے فیور میں یہ نہیں کہ یہ کہوں کہ جی فلاں بندہ جو اسے آپ دم کروائیں, فلاں سے نہ کروائیں, یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے, یا یہ جو اس کے متعلق فلاں کہہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے یا غلط. میں اس چیز میں بالکل بات نہیں کر رہا. میں دین کے حوالے سے یہ سارا میں نے پروگرام ارینج کیا تھا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے یہ حق ہے, اور قرآن میں بہت ساری چیزیں, جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ خود ایک معجزہ ہے, تو یہ نہ صرف ایک معجزہ ہے بلکہ اس میں بہت ساری چیزوں کا علاج بھی ہے. یہ نہ صرف آپ کی زندگی سنوارتا ہے, یہ نہ صرف آپ کو مسلمان بناتا ہے, بلکہ اور نہ صرف آپ کی آخرت بناتا ہے, بلکہ اس میں بہت سارے معجزے ہیں, اور اس سے انسان کے علاج بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک پورا ایک علم ہے کہ کون سی آیت جو ہے وہ پڑھیں تو آپ کے کون کون سے مرض امراض ٹھیک ہوں گے. تو وہ ایک پراپر ٹریننگ ہے جو سینہ بسینہ بھی چل رہا ہے, جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ مدرسوں میں بھی بعض چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو سکھائی جاتی ہیں, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جائیں یا آپ کسی استاد کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ جی مجھے یہ ایک چیز نہیں. وہ سینہ بسینہ بھی چلتی ہیں, کسی یونیورسٹی میں نہیں بلکہ سینہ بسینہ بھی چلتی ہیں, اور آپ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ کرے کہ ہمارے یہ جتنے بھی مسلمان بھائی بچے ہیں یہ اس طرح دین کے صحیح رستوں پہ چلیں, اور ان چیزوں سے اجتناب کریں جو شرک اور کفر میں آتی ہوں, اور جادو ٹونے یا اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کریں. اس میں ایک جی بات میں ذکر کر دینا جناب. چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک دوست نوجوان لڑکا میرے پاس آیا خواب کی تعبیر لے کر نا, کہ بھائی استاد جی اس کا کیا مطلب ہے ذرا بتا دیں. تو وہ اپنے جو ہے رشتہ دار کسی خاتون کے بارے میں اس کا خواب تھا, تو مجھ سے پوچھنے کے لیے آ گیا. تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو خاتون تھی اس نے کسی غیر مسلم سے جا کر دم کروایا تھا. دم کروانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس پر کوئی چیزیں مسلط ہو گئی تھی, تو اس لیے غیر مسلم لوگوں سے جو ہے دم کروانے سے بچنا چاہیے. پھر میں نے اس کو کوئی وظائف وغیرہ بتائے تو پھر یقین غالباً ایسے ہی ہے کہ پھر وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن جو ہے غیر مسلم لوگوں سے دم کروانے کے بجائے مسلمانوں ہی سے انسان دم کروائے, اور صدقے کے ذریعے اپنا علاج کرے, علاج کرنا ہے تو
اور اسی طرح جو ہے صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کے اپنا علاج کرے، اور کوئی وظائف جو ہیں کسی بزرگ سے کسی عالم دین سے سیکھ کر وہ وظیفہ پڑھ کر اپنا علاج کرے۔ اور اسی طرح باقی جو علاج وغیرہ ہیں ڈاکٹری کے یا جو بھی ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہی ہیں، لیکن کسی نے دوسری طریقے سے علاج کروانا ہو تو صحیح جگہ پر جائے، غلط جگہ نہ جائے، اس سے بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ مولانا صاحب میرے ایک چلتے چلتے میرے پھر ایک ذہن میں ایک چیز آئی کہ علاج کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جی 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 ایک ایلوپیتھک طریقہ ہے، جی جی ایک ہومیوپیتھک طریقہ ہے، جی جی ایک چائنیز طریقہ ہے جو سوئیاں چبو کر وہ علاج کرتے ہیں، جی جی ایک اسلامی طریقہ ہے وہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ جو حجامہ کٹویاں کہتے ہیں۔ حجامہ کہتے جی ہیں۔ جی جی یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس کا بھی تھوڑا سمجھائیں۔ یہ جو ہے یہ سنت ہے، اور یہ جو ہے حدیث شریف سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ ایک آسمانی علاج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں میں تشریف لے گئے تو اس وقت فرشتوں کی جماعتوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا تھا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ لگوانے کے لیے کہیں۔ تو بہرحال بخاری شریف کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ جو تم خلاصہ اس حدیث کا یہ کہ تم جو علاج کرتے ہو پچنے لگوانے کے ذریعے سے یہ اچھا علاج ہے، تو اس کا ثبوت حدیث میں ہے، اور یہ بہت اچھا علاج ہے اور انسان کے جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جی 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 یہ حتیٰ کہ یہ جادو کا بھی علاج ہے۔ زبردست ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں آپ کو کہ اکثر لوگ پتھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں، اپنا پورا نام بتائیں، اس کا حساب کتاب کرتے ہیں اور پھر اس پہ کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ یاقوت اور مرجان اور فلاں 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 پہنے اور اس طریقے سے جڑے، اس سے علاج، اس کے متعلق آپ کیا کہیں ہاں گے؟ یہ سوال بھی آپ کا بہت ہی اہم ہے۔ وہ ایسا ہے کہ یہ جتنے بھی حساب لگانے کے طریقے ہیں، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، اور انہوں نے اس دم اور تعویذات کے کام میں یوں سمجھے کہ ساری زندگی گزار دی، 40-50 سال اس کام میں گزار دیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حساب لگانے کے طریقے جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب غلط ہیں، اور یہ یقینی نہیں ہے۔ یہ صرف جو سائل آتا ہے ہاں تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا لائنیں لگا دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے سامنے جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی تشخیص کر کے اس کو کوئی چیز بتا دیتا ہے، بھائی تم میں یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے یار یہ استاد حساب لایا جی، بوں اچھا حساب لانے نہیں بھائی، وہ ان کی ذہانت اور ان کی تجربے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ تم میں یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ وہ حساب سے، یہ تو حساب تو اگر لگائیں تو یہ علم غیب والی بات ہوگی، تو غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ جو حساب کے جتنے طریقے ہیں یہ غلط ہیں، اور پتھر تو پھر وہ دور کی چیز ہے، اس سے تو کسی طریقے سے بھی نہیں پتہ چل سکتا، یہ تو لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے والی لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ پتھر ہے، اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے، یاقوت اور مرجان اور فلاں فلاں، تو اس کے متعلق کیا واقعی اس سے کوئی علاج بھی ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کوئی سنت کا طریقہ یا کوئی حدیث میں یا کوئی سنت میں آپ نے کہیں ایسی کوئی چیز پڑھی ہے جس میں کوئی اس کا علاج بھی ہوتا ہے؟ یا یہ جو ہے اس کے علاج ہونے کا ہم نے تو کہیں نہیں اس کا پڑھا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو حکیم لوگ ہوتے ہیں اگر پیس کر کوئی پتھر جو ہے نا کسی دوائی میں ڈالیں تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ تو دوا کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، مختلف چیزیں ڈال کر جو ہیں اس میں وہ کوئی چیز ملا دیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے نا، جب وہ حجر اسود جو ہے ہاں اتنا محترم پتھر جو خانہ کعبہ کے قریب پڑا ہوا ہے، جی جی اس کے بارے میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پتھر تو میرے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، بے شک ہاں بے شک اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ نہ دیا دیا ہوتا تو میں بھی تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ زبردست۔ تو وہ لوگ جو ہے نا ہمارا عقیدہ ٹھیک کر کے چلے گئے کہ یہ وہ پتھر کہ اس میں کوئی ہمیں نفع اور نقصان کی چیز نہیں ہو سکتی، جس کو ہاں ساری کائنات کے جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار، انہوں نے اس کو بوسہ دیا۔ ہاں جب اس پتھر میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی تو یہ تو دوسرے پتھر جو ان میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ صحیح ہے۔ جی جی کیا آپ مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بندے کا ناف ٹلا ہوا ہو جی 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 یا یہاں اٹک میں کہتے ہیں ناڑ پہ گئی ہے، جی 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 تو چونکہ ہم مرد ہیں ہم عورتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم انہیں ہاتھ جی لگائیں، جی جی تو وہ عورت جو ہے وہ کہیں بھی لیٹ جائے، وہ پاکستان نہ وہ دنیا کے کسی بھی سرے میں، اور یہاں سے ہم دم کریں جی جی تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، جی جی ہو جاتی اور وہ الحم شریف ہے اس سے ہو جاتی ہے۔ جی جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا اس کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ صحیح طریقہ ہوگا نہیں جیسے نہیں پیر صاحبان ہمارے لگاتے ہیں؟ نہیں نہیں یہ تو ہاتھ لگانے والی دیکھیں جی، وہ ہاتھ لگانا یا وہ بہت سخت مجبوری کے طور پر ہوتا ہے کہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، جیسے آپریشن کرتے آپریشن، ہیں ہاں ہاں تو وہ تو
آخری جو سٹیج یا حد ہوتی ہے اس میں یہ کام ہوتے ہیں، ہاتھ لگا کر یا اس جگہ کو دیکھنا. یہاں تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے، اگر اس نے کوئی اپنا علاج کروانا ہے ہاتھ کا تو منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ کی یہ جگہ جدھر اس نے علاج کروانا ہے وہی جگہ اس نے کھولنی ہوگی، ظاہر کرنی ہوگی. ہاں تو باقی یہ کہ وہ لوگ جو ہے نا اپنا چہرہ بھی کھول دیتے ہیں، بال بھی، سب کچھ. نہیں بھائی، یہ طریقہ غلط ہے. جہاں آپ نے علاج کرانا، جو علاج کی جگہ، اسی کو ظاہر کرنا ہے. صحیح ہے. تو وہ بھی مجبوری کی طور. ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، چونکہ میں سیکھنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، اور میرے اس سیکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو اور بھی ان کا بھی ذہن کھل جائے گا. وہ یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کے لیے تعویذ لکھتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے، بعض چیزوں کے جیسے مرغی کا میں علاج کرتا ہوں جی تو جی اس کے لیے ہم تعویذ لکھ دیتے ہیں. تعویذ بلکہ وہ لکھا ہوا ہے پہلے سے، بزرگوں نے کسی لکھا ہوا ہے، اور اس کی کاپیاں ہم 3 کر دیتے ہیں، جی جی جی. وہ دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تعویذ جو ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ تعویذ جس بندے نے گلے میں ڈالا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی بس اب آپ تعویذ علاج کریں، میں آپ کا ذمہ داری میری نہیں ہے. اس طرح کوئی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. یا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے، یا اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ نہیں، تعویذ کا جو ہے نا وہ جواز جو ہے نا ملتا ہے، کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. اچھا. تو ایسے تعویذ باندھی. دیکھیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ پڑھ نہیں سکتے. ہاں، ساری زندگی پڑھا نہیں، حتیٰ کہ ان کو جو ہے سورہ اخلاص بھی نہیں آتی. ہاں، تو ایسے لوگ جو ہیں اگر ان کو تعویذ بنا کر دے دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی تو جو ہے تعویذ نے حوالے تھے، میرا حوالہ ختم ہو گیا. ایسی بات نہیں ہوتی. بلکہ وہ بھی حقیقت میں ہم اللہ ہی سے جو ہے نا وہ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگنے والی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، شرک والی باتیں اس میں نہیں ہوتی. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بچوں کو بھی ایسے تعویذ ڈال دیا جاتا ہے چونکہ وہ بھی خود پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، مطلب آپ کا یہ ہے کہ جیسے ہم ڈسپلن کی ٹیبلٹ لے لیتے ہیں یا پیرسٹامول یا ایسی کوئی چیز لے لیتے ہیں تو اس میں بھی تو کوئی شرک تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک سنت کا طریقہ ہے نا. تو اسی طرح اگر کوئی تعویذ ہم پہن لیں تو اس میں بھی ایسی کوئی شرک یا کوئی ایسی کوئی چیز، لیکن جب تک اس میں کوئی ایسی کوئی شرک یا چیز نہ ہو تو جی 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 ایسی بات ضروری ہے نا. جی جی جی. اب نعوذ باللہ اگر اس کو کوئی ایسی چیز اس نے لکھ دی ہے کہ وہ شرک ہے یا کفر ہے یا، تو پھر وہ غیر اسلامی ہو جائے گا. پھر غلط ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بہت زبردست ہو گیا، جزاک اللہ. مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ ہماری بہت اچھی بات ہوئی ہے. اور بیسیکلی میں یہ جو دم کرنا ہے، دم کرنا یا تعویذ کرنا، اس کے متعلق یہ سارا پروگرام تھا. امید ہے کہ میرے بہت سارے بچوں نے اس سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. اور اگر کسی کو کوئی چیز، کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.